बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हमरा बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों को बुलंद फरमा रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह इन्हीं में एक रसूल मबूस फरमा जो क्या करे, जो आयात की तिलावत करे, जो इल्म व हिकमत की तालीम दे और इनका तज़किया करे। ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुरान करीम में कई जगह पर जो दुआ आई और फ़राइज़ मनसबी आए, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यहाँ तरतीब ज़रा तब्दील हुई। वहाँ तज़किया सबसे आखिर में था, यहाँ किताब व हिकमत की तालीम। हमने तिलावत आयात पर बहुत सारी गुफ्तगू मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में की, हमने तज़किये के बारे में गुफ्तगू की, हमने इल्म की बात की। आज हम बात करेंगे क़याम सुबह में कि ये हिकमत क्या होती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिकमत से नवाजता है और जिसे हमने हिकमत से नवाजा उसे खैर कसीर अता किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहाँ से मिले उसे हासिल कर लो। ये हिकमत क्या होती है, ये खैर कसीर क्या होता है, ये क्या इसका ताल्लुक़ दानाई से है जिसे हम विज़डम कहते हैं। कुरान करीम और अहादीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम जानेंगे कि हिकमत के माना और मफ़ाहीम क्या हैं। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से। चलते हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब। आइए लाहौर चलें। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم। صدق الله العظيم। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़ारी साहब, ख़वातीन हज़रात, इन्हीं आयात का तर्जुमा और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम फिर जा रहे हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए लाहौर चलते हैं। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया अनीक साहब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वही तो है जिसने उम्मियों में उन्हीं में से मोहम्मद को
پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے، اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جس کے پاس قرآن کا علم ہو اس شخص کی ہے جس کے پاس بندھنوں میں بندھے ہوئے اونٹ ہوں، اگر وہ ان کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے تو وہ محفوظ رہتے ہیں، اور اگر وہ ان سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہیں کے کہیں چل دیتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، تلاوت کلام پاک، ان کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب نے سننے کی سعادت اور شرف حاصل کیا۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آج کا موضوع قرآن اور حکمت۔ تشریف فرمائے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، ممتاز عالم دین ہمارے ملک کے، کون آپ سے واقف نہیں، معروف نام۔ ایک اور ہمارے مہمان، بہت معروف مقبول نام ہمارے ملک کا، پیام صبح میں مستقل آتے ہیں اور ہم ان سے سیکھتے ہیں، محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل میں جو ایک سوال روز رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں کوئز کے حوالے سے۔ سوال کیا ہوتا ہے، بس دل یہ چاہتا ہے کہ خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل وہ دین سے قریب آئے، دینی معلومات سے قریب آئے، اور جس طرح کا ماحول آج کل پیش کیا جا رہا ہے اس میں دینی معلومات کا فروغ میرا خیال ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چھوٹا سا سوال رکھتے ہیں، قرآن اندازی ہوتی ہے پروگرام کے آخر میں، اور ایک گفٹ ہیمپر روانہ کرتے ہیں ایک خوش نصیب کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے غزوہ احزاب۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ چاند گرہن کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی نماز ادا کی؟ پہلا آپشن نماز خسوف، دوسرا آپشن نماز خسوف، اور تیسرا آپشن نماز استسقاء۔ خواتین و حضرات، ہمارے فون نمبرز ہیں 021345270009، 021345286061۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ps@duniatv.tv کے ایڈریس پر، اور ہمیں آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، اپنا درست آپشن، ہمارا نمبر ہے 3031۔ پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب سے۔ تھانوی صاحب، حکمت آج کا موضوع، یہ فرمائیے قرآن اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حکمت کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس قرآن پاک کی آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، قرآن پاک میں سے 3 یا 5 جگہ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور میرے دانست میں قرآن پاک میں کوئی اور جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیے جو یہاں استعمال کیے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی اللہ جل جلالہ نے لوگوں پر احسان کیا کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پھر مقاصد بعثت بیان کیے۔ میرے خیال قرآن پاک میں اور جگہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنا احسان نہیں جتلایا ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا حکمت کا، حکمت کا مطلب ہے دانائی کی باتیں۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے، انہوں نے جو قرآن پاک کا ترجمہ لکھا، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تہ کی باتیں، اچھا، یعنی جو کور میٹرز ہوتے ہیں، انہوں نے حکمت سے یہ مراد لیا اور ترجمہ یہ کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں اس سے شاید بہتر ترجمہ لفظ حکمت کا نہیں کیا جا سکتا۔ اور علماء حدیث نے اور مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ابن کثیر اور تمام جو مفسرین مشہور گزرے ہیں، انہوں نے حکمت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے، دانائی کی باتیں تو اس کا ترجمہ ہے ہی، اس کا ترجمہ انہوں نے اس کا مفہوم دیا ہے کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے قرآن پاک کو 23 برس میں نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، یعنی قرآن پاک کے مقاصد، معانی، تفسیر، تشریح، کچھ زبانی اور کچھ عمل کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیں۔ تو یہ وہ ہے نا قرآن پاک میں ثم ان علینا بیانہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس بیان کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو بیان قرآن کیا ہے؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ زبان نبوت ہے، یعنی وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اعمال پر مشتمل سب سے جو اہم کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ کہتے ہیں نا اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ مسلمانوں کے لیے روئے زمین پر سب سے بہترین کتاب قرآن پاک کے بعد جو ہے وہ بخاری ہے۔ لیکن بخاری اس کتاب کا نام نہیں ہے، اس کتاب کا جو نام ہے وہ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ و ایامی، یہ اس کتاب کا اصل نام ہے۔ بخاری تو بخارا کے رہنے والے تھے تو ان کے نام کی طرف منسوب ہو گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بخاری شریف کے اندر جو احادیث جمع کی گئی ہیں، جو صحاح ستہ میں احادیث جمع کی گئی ہیں، وہ من امور رسول اللہ و ایامی، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امور ہیں، اقوال ہیں اور جو ان کے ایام ہیں، ان کی جو سمجھیں کہ وہ پوری تاریخ ہے، پوری 23 سالہ تاریخ ہے، اس کا نام حدیث ہے۔ تو حکمت سے مراد یہاں قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو کتاب سے مراد تو قرآن پاک ہے، اور حکمت سے مراد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال۔ اقوال اور اعمال، یعنی سنت بھی یہاں پر شامل ہو گئی اور کوٹیشن آپ کی گفتگو بھی، اقوال اور اعمال۔ مفتی صاحب، اب جس اہم آیت سے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور بیٹا ساتھ ہے، بیت اللہ شریف کی دیواریں بلند کر رہے ہیں، وہاں پر یزکیہم سب سے آخر میں ہے۔ ترتیب جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ الفاظ ہیں لیکن ترتیب مختلف ہو جاتی ہے، تو کیا کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے تزکیہ ضروری ہے؟ تزکیے کے بغیر کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل نہیں ہو سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کا شروع میں آپ نے حوالہ دیا، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا اسد تھانوی صاحب مدظلوم کو، انہوں نے بھی اسی کی تفسیر بیان فرمائی۔ یہ قرآن کریم کا وہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر تزکیے کو آخر کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں پر بھی مقاصد نبوت اور مقاصد بعثت بیان کیے گئے، وہاں پر تعلیم کتاب یعنی یتلو علیہم آیاتی، تلاوت آیات کے فوراً بعد تزکیے کو بیان کیا گیا۔ ابھی پروگرام کے آغاز میں ہم نے قاری صاحب کی جو تلاوت سنی تھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو تلاوت آیات کے بعد تزکیے کو مقدم کیا گیا۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کے اندر آگے چل کر کے بھی جس آیت کا حضرت نے حوالہ بھی دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وہاں پر بھی فوراً تلاوت آیات کے بعد تزکیے کا ذکر کیا گیا۔ اسی طریقے سے اور مقامات پر بھی تلاوت کے بعد تزکیے کا ذکر کیا گیا، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے مقام کے کہ یہاں پر تزکیے کو آخر میں ذکر کیا گیا۔ اس حکمت میں حکمت کیا ہے؟ یہ بھی قابل غور نکتہ ہے۔ یہاں تحقیقی اور علمی نکتہ حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ سب کے سب مقاصد بعثت الفاظ قرآنی کے اندر اللہ کی جانب سے بیان کیے جا رہے ہیں، وہ الفاظ ہیں اللہ پاک کے۔ یہاں جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی کسی خطبے، بیان و تقریر کے یہ الفاظ نہیں ہیں، دعا کے الفاظ ہیں۔ اور دعا کے اندر ایک خاص قسم کا عشق کا معاملہ ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی دیوانگی کا معاملہ ہوتا ہے، ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے دعا کے اندر کہ جس میں انسان جب اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے تو وہ ترتیب کو مقدم و مؤخر کرنے کی طرف متوجہ نہیں رہا کرتا۔ وہ یہ نہیں رہتا کہ میں پہلے اس بات کو مانگوں، اس کے بعد پھر میں یہ مانگوں، اس کے بعد پھر میں یہ مانگوں گا، پھر میں اس کے بعد پہلے تمہید ہوگی، پھر مقدمہ ہوگا، پھر آگے چل کر کے میں اصل بات، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ دعا کے اندر تو وہ والہانہ انداز ہوتا ہے، ایک عاشقانہ انداز ہوتا ہے، یا اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما۔
اور وہیں پر ایک اور بات بھی پتہ چل گئی کہ جب انسان دعا مانگے تو اس دعا کے اندر اللہ پاک کے ساتھ اس کو ایک ایسا تعلق نصیب ہو جانا چاہیے کہ پھر وہ لفظوں کے مقدم و مؤخر ہونے کی طرف متوجہ نہیں ہوا کرتا ہے، بس مانگے جو اس کو چاہیے۔ اگر وہ چھوٹی چیز کو پہلے مانگتا ہے، بڑی چیز کو بعد میں مانگتا ہے، اللہ کو یہ بھی ادا پسند ہے۔ وہ جیسے آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ایک چرواہے کے پاس سے گزرے تو وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ آپ کہاں ہیں، اگر آپ مجھے ملتے میں تیل لگاتا، میں آپ کو کنگھا لگاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام روایت سند کے اعتبار سے اگرچہ کمزور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے درست ہے، تو اس پر ان کو ڈانٹا۔ تو وحی کے ذریعے سے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ اور متنبہ فرمایا کہ میرا یہ بندہ اپنی سمجھ اور اپنی ذہنی سطح کے مطابق مجھ سے محبت کا ایک اظہار کر رہا تھا تو آپ اس پر اعتراض نہ کرتے۔ تو دعا کے اندر یہ والہانہ عقیدت کا مظاہرہ پیش کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر تزکیے کو آخر میں ذکر کیا گیا، لیکن جہاں اصل مقاصد بعثت کو بیان کیا گیا تزکیے کو مقدم کیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ در حقیقت سب سے پہلے انسانی اصلاح کے لیے، اور جب ایمرجنسی حالات ہوں گے، جب کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ اے انسانوں تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر پہنچ چکے تھے، فانقذکم منہا، اچک کر، اور پھر ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق ایک چراغ ہے، اس چراغ کے اوپر دائیں بائیں انسان پروانوں کی طرح گرتے ہیں، پڑتے ہیں، میں ایک ایک کے جسم کو، فانقذکم، انقاذ کا معنی ہوتا ہے دامن سے پکڑ کر کے کھینچنا، اے انسانوں میں تمہیں جہنم کے گڑھے سے دامن پکڑ کر کے کھینچتا ہوں، اور میں ایک ایسی شفقت کے ساتھ تعلیم لے کر کے آیا ہوں کہ ایک ایک انسان کی مجھے فکر ہے، اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہا گیا۔ یہ حرص، یہ طمع، یہ لالچ میرے اندر ہے کہ کسی طرح ایک ایک امتی جہنم سے بچ جائے۔ اللہم یا رب امتی، اللہم یا رب امتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مواہب والی وہ روایت سامنے رکھی جائے، جب بقیع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حیران ہوئی، رات کا وقت بتایا بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے تشریف لے گئے، میں پریشان ہوتی ہوں، میں آئی روضہ مبارک کے قریبی، آپ جانتے ہیں کہ ریاض الجنہ، دیکھا وہاں پر نہیں، پھر میں باہر نکلی اور میں نے چادر اوڑھی، میں بقیع کے اندر گئی، جب وہاں بقیع کے قبرستان پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے کنارے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ چکے ہیں، اور سجدے کے اندر یہ الفاظ دہراتے جاتے ہیں، اللہم یا رب امتی، اللہم یا رب امتی۔ سلام پھیرا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں تسلی دینے کے لیے میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا اللہ کی یہ کتاب آپ کی تسلی کے لیے کافی کتاب نہیں ہے؟ آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف اور مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھا اور فرمایا عائشہ تم یہ کہتی ہو، میں جب تک اس وقت دنیا میں ہوں میں یہی کہتا رہوں گا اللہم یا رب امتی، جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو آخر میں میری زبان پر جو الفاظ ہوں گے وہ امت سے متعلق ہوں گے، اور پھر جس وقت قیامت کا منظر قائم ہوگا میرا پہلا امتی پل صراط پر جائے گا، وہاں جا کر کہ وہ کہے گا وا محمدہ وا محمدہ، وہ جب پکارے گا تو میں اس کی آواز سن کر کے مدد کے لیے دوڑوں گا، اور اس وقت کسی چیز سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے میں لڑکھڑانے لگوں گا، وَجِبْرِيلٌ آخِذٌ بِحِجْزَتِي، تو جبریل آ کر کے مجھے کندھے سے سہارا دیں گے، میں اس وقت بھی جا کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد کے لیے درخواست کروں گا۔ تو نبی کی یہ کڑھن، یہ غم، یہ فکر، پتہ یہ چلا کہ اس غم اور فکر کا بنیادی سبب انسانوں کو جہنم سے بچانا تھا۔ ایمرجنسی حالات ہوں گے، یتلو علیہم آیاتی، کیا مطلب؟ اقرا، اقرا، سب سے پہلے حالات کی درستگی کے لیے قرآن کی تعلیم، اس کے فوراً بعد، قرآن کی تعلیم کے فوراً بعد تزکیہ ضروری ہے، تزکیے کے بعد پھر وہ مراحل آتے ہیں تعلیم کتاب کے، حکمت کے، یہ مراحل بعد میں آتے ہیں۔ گویا تزکیے کے بغیر حکمت اور علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جی بے شک، اس پر یعنی مزکی ہونا ضروری ہے۔ جی پہلے تزکیہ ضروری۔ اچھا انیق صاحب، اس میں ایک قرآن پاک کی آیت میں ایک اور بھی اہم نکتے کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قرآن پاک کی آیت میں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی تلاوت قرآن پاک ایک علیحدہ عمل ہے، اور تعلیم قرآن پاک ایک علیحدہ عمل ہے، اور تعلیم حکمت ایک علیحدہ عمل ہے۔ یعنی تلاوت قرآن پاک، معرہ تلاوت قرآن پاک، بغیر سمجھے تلاوت قرآن پاک، یعنی اس کے اجر و ثواب کے لیے تلاوت قرآن پاک، اگر تعلیم قرآن پاک یعنی معانی اور مطالب کے سمجھنا
اور تلاوت قرآن پاک ایک عمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو علیحدہ علیحدہ کبھی بیان نہ فرماتا، جی ہاں۔ ایک جملے کے اندر لے کر آتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیں گے اور سمجھائیں گے، پھر ان کو تربیت کر کے اچھے انسان بنائیں گے، اور پھر قرآن پاک کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی تعلیم دیں گے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو حکمت کی تعلیم، آپ نے حکمت موضوع رکھا آج، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت کی تعلیم دی اپنے شاگردوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، تو شروع کے 600 برس کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ پوری دنیا کے اوپر مسلمان حکومت کرتا تھا. ٹھیک. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 50 سال کے اندر اندر رومن امپائر، پرشین امپائر، جو دو بڑی مملکتیں تھیں، وہ مسلمانوں کے قدموں پہ ریزہ ریزہ ہو گئی. تھانوی صاحب یہی گفتگو رہے گی جاری. اور خواتین حضرات، جو بات آپ نے فرمائی بہت اہم بات، کہ یہ حکمت کی تعلیم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو، جو آپ نے بات کی، اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دی 600 برس تک، کس طرح دنیا پر حکومت کی. کیونکہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے تھانوی صاحب نے حکمت قرار دیا، اس پر عمل پیرا ہوئے. اور جب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جاتا ہے تو دنیا قدموں میں ہوتی ہے. اور یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ ہم اسی طرف رجوع کریں کہ جو قرآن کریم کو اور سیرت پاک کو ہم سے مطلوب ہے. خواتین و حضرات، جسے ہم نے حکمت عطا کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسے ہم نے خیر کثیر عطا کیا. اس وقت جا رہے ہیں بریک پر، جب واپس آئیں گے تو ہم سوال یہ رکھیں گے کہ خیر کثیر کیا ہوتا ہے. خواتین و حضرات، ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور محترم مفتی محمد زبیر صاحب. آج کا موضوع پیام صبح کا قرآن اور حکمت پر بات ہو رہی ہے کہ حکمت کی تعریف نکل کر اب تک سامنے آئی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ پہ گفتگو ہوئی. اور تھانوی صاحب نے جیسا فرمایا اور مفتی زبیر صاحب نے فرمایا کہ کتاب و سنت کا جو علم ہے اور تہداری، اسے حکمت کہا جاتا ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو. اگر اس تعریف کو ہم صرف کتاب و سنت تک محدود رکھیں تو کیا ہم اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں جو تقاضائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں؟ ایک دینی علم، دینی معلومات، دین تک پہنچنا، دین کی روح تک پہنچنا، ایک ورلڈلی نالج جسے ہم کہتے ہیں، اس کو اگر ہم حکمت سے تعبیر کریں تو کیسا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. پھر ہم یہ بات رکھیں گے کہ قرآن کریم فرماتا ہے یہ بات کہ جسے ہم نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کیا. وہ خیر کثیر ہے کیا؟ خواتین و حضرات، آج کا سوال ایک بار پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ چاند گرہن کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی نماز ادا کی؟ پہلا آپشن نماز کسوف، دوسرا آپشن نماز خسوف، اور تیسرا آپشن نماز استسقاء. خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، درست آپشن روانہ فرمائیے. تھانوی صاحب، ایک تو خیر کثیر پہ آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات کریں. دوسری بات یہ کہ جو دنیا کی نالج ہے، جو وزڈم، دانائی کی جیسے آپ نے بات فرمائی تھی، دین کا تقاضا ہے اور تسخیر کائنات کا درس، وہ ہمیں حکمت کہاں سے ملتی ہے اور کیا اس حکمت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس سے حکمت لی جا رہی ہے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو؟ ایسا نہیں. دیکھیے، دنیاوی علوم جو ہیں وہ دینی علوم کے تابع ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے اقوال کو اگر ہم دیکھیں، بدر کے مارکے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھی بھر آدمی تھے، کل ایمان 313 کو لے گئے. حدیث شریف میں ہے کہ 2 صحابی اس میں اس لیے شریک نہیں تھے کہ ان کو قریبی ملک بھیجا ہوا تھا جہاں وہ دوابہ، جس کو منجنیق، جس کو آج کی زبان میں توپ کہتے ہیں، اس کی تربیت لینے کے لیے گئے ہوئے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مارکے میں جو 70 قیدی آئے، ان کے جزیے میں، ان کے فدیے میں یہ بات رکھی کہ 10 آدمیوں کو تم پڑھا دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث کے زمانے تک، یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس نیول پاور نہیں تھی، بحری قوت نہیں تھے، بحری جہاز نہیں تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری قوت شروع کی، اور حضرت علی کے زمانہ گزرتا ہے اور حضرت معاویہ کا زمانہ آتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نیول پاور مسلمان ہے. تو میں نے یہ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی. اور یہ جو منجنیق کہلاتی ہے، جس کی توپ جس کی شکل ہے، یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے ایجاد کی. میرے عرض، اور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، چین چونکہ بہت دور دراز شمار کیا جاتا تھا، ہوائی جہاز نہیں تھے، ریلیں نہیں تھیں، موٹریں نہیں تھیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو چین کوئی قرآن اور حدیث کے علم کے لیے تو نہیں جانا تھا، یعنی وہ کوئی وہاں کا کوئی دین کا پایا تخت تو نہیں تھا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی علوم، دنیا چلانے کے علوم جو تمہیں حاصل کرنے کے لیے اگر چین تک کا بھی سفر کرنا پڑے تو تم کرو. تو علماء نے لکھا کہ دنیاوی علوم جو ہیں وہ دینی علوم کے تابع ہیں، اور دینی علوم کو اولیت حاصل ہے کہ ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے قرآن اور حدیث کا علم آنا چاہیے، فقہ کا علم آنا چاہیے، ناظرہ قرآن پڑھا ہوا ہو، قرآن پاک کے معنی اور مطالب پڑھا ہوا ہو. اس کے بعد پھر اس کو کیمسٹری پڑھنا ہے، باٹنی پڑھنی ہے، اکنامکس پڑھنی ہے، پولیٹیکل سائنس پڑھنی ہے، جو بھی مضامین پڑھنے وہ بھی پڑھے، کیونکہ اگر وہ یہ فنون کو نہیں سیکھے گا تو دنیاوی معاملات کیسے چلائے جائیں گے. تو یہ بات سے بہت سارے لوگوں میں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ شاید اسلام کا مطمع نظر جو صرف دینی علوم نہیں ہے، دینی علوم کے تابع دنیاوی علوم بھی ہیں. اور یہ قرآن پاک میں جو 23ویں پارے کا 16واں رکوع جہاں شروع ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے نباتات کا اور ان تمام چیزوں کا ذکر کیا، کیمسٹری کا اور بایولوجی کا، اور پھر اس میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو وہ تمام علوم جو دینی علوم نہیں ہے، دنیاوی علوم ہے، ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے علماء یہاں نہیں، یعنی یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان دنیاوی علوم کے حامل لوگوں کو، یعنی جو باٹنی کا عالم ہے، جو کیمسٹری کا عالم ہے، جو بایولوجی کا عالم ہے، اس کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو عالم سے تشبیہ دی، اور عالم کا اس کے لیے استعمال صاحبان علم، یعنی یہاں علماء سے مراد وہ علماء نہیں جو ہم اصطلاحی معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، صاحبان علوم جی، یہ بالکل ٹوٹل جسے آج ہم بات کریں دنیاوی علوم کا جو حامل ہے وہ حکمت کے راستے پہ سفر کر رہا ہے. مفتی صاحب، ڈائریکٹ سوال آپ سے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ جواب آپ طویل دیں گے، کچھ سوالات لے لیتے ہیں، آپ کی اجازت اگر ہو تو. ٹھیک جی، کینیڈا سے ہیں کوثر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ آؤٹ آف ٹاپک ہے، کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ فرمائیے. کہ ہم لوگ یہاں کینیڈا میں KFC، میکڈونلڈس اور یہ پیزا ہٹ جاتے ہیں تو چکن وہاں پر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اہل کتاب کا کھانا جائز ہے تو چکن کھا سکتے ہیں. تو ہمیں یہ کنفیوژن آلویز رہتی ہے کہ ہمیں چکن باہر کھانا چاہیے یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھانوی صاحب مختصراً اس کا جواب دے دیں تاکہ تفصیلی گفتگو ہم کریں. جی، گزارش یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان کے اس بات کو یقینی کرنا ضروری ہے کہ ہم جو گوشت کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں. اگر اس کے اوپر حلال لکھا ہوا ہے یا وہ حلال ہے تب تو آپ اس کو کھا سکتی ہیں، ورنہ پھر آپ وہ برگر استعمال کریں جو مچھلی کا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب، یہ جتنے دنیاوی علوم جو حکمت کے راستے کی جانب ایک سفر کا نام ہے اور مختلف پڑاؤ آتے ہیں حکمت کے حصول کے لیے، جہاں سے حکمت ملے وہ حاصل کر لو، کیونکہ وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. اس روشنی میں کیا ہمارا اور آپ کا جو نظام ہے اور جو سفر ہے، کیا وہ اسی روشنی میں ہم سفر کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے، یہ بات حضرت مولانا نے شروع میں فرمائی تھی اور وہ بات ذرا سا میں تھوڑا سا اور کھولنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اصل میں لفظ حکمت 20 مقامات پر آیا ہے. اچھا. لفظ حکمت، جو مقاصد بعثت ہیں وہ تو 4-5 مقامات پر آئے ہیں، لیکن لفظ حکمت 20 مقامات پر آیا ہے. ان تمام مقامات پر حکمت کا جو معنی و مفہوم حضرات مفسرین نے بیان کیا ہے، جیسا کہ پہلے انہوں نے فرمایا بھی، دانائی کی باتیں، عدل و انصاف، علم و حلم، حق بات تک پہنچنا، اور جیسا کہ کہا تھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ والی بات، تہ کی باتیں، گہری باتیں، کسی بھی معاملے کی حکمت یعنی اس کی اندر ڈیپ میں جا کر کے اس کی تمام پہلوؤں کو خاص طور پر غور کر کے دیکھنا، یہ سب اس کے معنی میں آتا ہے. لیکن قرآن کریم میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی زیادہ تر یعنی بات مراد لی گئی ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب سے قرآن کریم ہو گیا اور الحکمت سے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، سب کو ملایا جائے گا تو یہ کہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے کسی بھی معاملے کا فہم حاصل کرنا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات ذکر کی ہے، وہ ہے تفقہ فی الدین۔ یہ تفقہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ، دین کی گہرائی، دین کا فہم۔ انیق صاحب، زندگی میں بھی بے شمار مرتبہ عملی تجربہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے بات کہی تھی کہ وَإِن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ خیر کثیر بھی کیا ہے، اور پھر یہ جو دنیاوی علوم والی جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ بھی اسی کے اندر آئے گی۔ در حقیقت دین کا فہم اور دین کا تفقہ یہ خدا تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ شاید روح زمین پر اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ میں دین کے علم کی بات نہیں کر رہا، آج بھی آکسفورڈ کے اندر، کیمبرج کے اندر، واشنگٹن کی یونیورسٹیوں کے اندر یہودی اور عیسائی لیکچرر قرآن و حدیث پر، ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد پر اتنے لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں اور ایسی ایسی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں کہ شاید مسلم علماء نے 8 سال کی زندگیوں میں ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ وہ ہے علم، وہ ہے نقوش۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ نقوش نفوس کے اندر تبدیل ہوں، اور در حقیقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علم جو ہے، علم صرف اور صرف اگر دانستن کے معنی میں ہو، جاننے کے معنی میں ہو، تو وہ حکمت نہیں کہلائے گا۔ حکمت کہلائے گا وہ کہ دین کا تفقہ اور دین کی سمجھ۔ اب یہ یاد رکھیے کہ بھرا ہوا ہے پورے کا پورا قرآن کریم آسمان کی نشانیوں سے متعلق، بھرا ہوا ہے پورے کا پورا قرآن کریم انسان کے طبی نکات سے متعلق، زمین، سمندر، جھیل، دریا، آبشار، پھل، پھول، پہاڑ، ان سب چیزوں سے متعلق قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ تو ان سب کے علوم کو اگر حاصل کیا جائے گا تو در حقیقت وہ خود قرآن کریم کی آیات کی تشریح ہو رہا ہوگا، جو کہ مطلوب ہے ہمیں قرآن کریم سے۔ تو میرا سوال یہی تھا، دینی اور دنیاوی ہم نہیں کہیں گے اس کو، یقیناً وہ نہیں ہے، تو بہت گفتگو ہماری ہو چکی ہے۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہی تھا، اور جو ہم نے جو بات کی بالکل کہ یہ علمی اور جسے ہم کہتے ہیں کہ تھیوریٹیکل ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں، میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہے، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ یعنی ہم سے مراد، میں نے کہا تھا ہم اور آپ، اس کی روشنی کیا ہمارے مدارس میں آ رہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں عرض یہ کروں گا کہ صرف بات مدارس کی حد تک کی نہیں ہے، ہم دونوں طرف کے تعلیمی اداروں کی بات ہے جس میں ہم اور آپ سب آ جائیں گے نا۔ سب آ گئے نا۔ اچھا، اس میں گزارش یہ ہے کہ افراط و تفریط ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر کما حق عمل نہیں ہو رہا ہے، نہیں، لیکن سمجھ ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے، فہم ہے۔ جی ہاں، نہیں، پہلی بات تو یہ کہ فہم ہے، کیا اس کو ہم سمجھتے بھی ہیں کہ ضرورت ہے اس کی یا نہیں ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں ضرورت کا تو اطلاع ادراج سب کے ہے، اور یہ ادراک ہے سب کو، لیکن عمل نہیں کرتے، سمجھتے سب ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جو بات سمجھتا ہوں وہ یہ کہ سمجھتے سب ہیں، کرتے بہت یہ کم ہیں۔ زیادہ بڑا شاید یہ غلطی نہیں بلکہ جرم ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ سمجھتے سب ہیں جی ہاں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ جی ہاں، اور اس میں سب کے سب شریک ہیں۔ اور اس میں آپ کو میں آپ کو عرض کروں، دیکھیے جیسا کہ اصل تو مولانا بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ علم جو ہے ایک وحدت کا نام ہے، اس کو دینی یا دنیاوی میں تو ہم تقسیم کر ہی نہیں سکتے۔ گزارش صرف اتنی ہے، انتہائی افسوسناک معاملہ ہے، اگر ہم کالج اور یونیورسٹی کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اندر فرائض اور واجبات کا، عقائد کا اور دین کے مبادیات کا جو ضروری علم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایسے ایسے مناظر سامنے آتے ہیں کہ انسان کی جو پیشانی ہے وہ عرق عرق ہو جاتی ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا باتیں ہیں، آئے دن یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ ادھر وہ ڈاکٹری کی تعلیم سے کیا فارغ التحصیل ہوا، وہ ایمان کے مبادیات سے بھی فارغ التحصیل ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس کا بھی علم اس کے پاس نہیں ہوتا، اسے جنازے اور دعائے قنوت تک کا پتہ نہیں ہے، اسے قرآن کریم کے صحیح الفاظ و تجوید تک کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو کالج اور یونیورسٹی کے اندر برتا جا رہا ہے، جہاں ظاہر ہے کہ یہ ہماری بربادی اور تباہی۔ دوسری طرف دینی مدارس کی طرف آپ آئیں گے تو دینی مدارس کے اندر بھی ہمارا اپنا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ ایک عالم دین کے لیے کمپیوٹر کی تعلیم بھی ضروری ہے، جغرافیہ کی تعلیم بھی ضروری ہے، سائنس کا ضروری علم بھی جاننا اور پڑھنا ضروری ہے، جب تک کیونکہ قرآن کریم کے اندر صالح اور غیر صالح کی تفریق کی گئی ہے۔
قرآن کریم اور حدیث کا علم ایسا نہیں ہے جو انسان کو صرف آخرت کے اعتبار سے ترقی دے، بلکہ قرآن کریم کا علم وہ ہے جو دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی دیتا ہے۔ لہٰذا اگر مدارس کے اندر یہ چیزیں نہیں پڑھائی جائیں گی یا اس طرح توجہ نہیں دی جائے گی تو یہ بھی وہاں پر بہت بڑی کوتاہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، تو یہ دونوں بات طرف افراط و تفریط کا معاملہ ہے۔ تفریط ہے، لیکن آپ نے جو بات بہت عمدہ یہاں پر یہ بیان فرمائی، میں چاہتا ہوں اس کا جواب میں لوں تھانوی صاحب سے، لیکن کچھ کالز ہیں، اور وہ بات آپ نے یہ فرمائی کہ ہمیں علم ہے، ہم فہم رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم سے یہ مطلوب ہے، اس کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے۔ یہ کتنی بڑی میں اسے بدنصیبی کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں، اور وہ اسکول ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں یا ہمارے مدارس ہوں، وہاں ان پر عمل نہیں ہو رہا۔ کچھ کالز لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب فرمائیے۔ یہ حکمت کی بات چل رہی ہے، تو جیسے آپ نے کہا کہ جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی، نہیں قرآن کی آیت ہے میرے خیال سے۔ جی قرآن کریم فرما رہا ہے۔ جی تو ہمارے آس پاس ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا دوسرے اس سلسلے میں کہتا ہے ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے کہیں اور کہی ہے کہ جس کے خیر کثیر کا لفظ لگایا ہوگا، جیسے حکمت کے لیے تو ادا کی ہے، کسی اور چیز کے لیے بھی ایسی چیز کی ہے کہ؟ بہت اچھا سوال ہے کہ حکمت کے علاوہ خیر کثیر کا لفظ کہیں اور قرآن کریم میں ہے یا نہیں ہے، بڑا علمی سوال، یہ رکھیں گے۔ کچھ کال اور لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے، یہ جو حکمت ہے قرآن پاک میں، یہ جو ہمارے علماء ہمیں جو بتاتے ہیں، جو سکھا رہے ہیں یہاں، جی یہ خود ہی جو ہیں یہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ یہاں سے بیٹھے ہوئے کراچی اور انگلینڈ تک جو ہے یہ لوگوں کا روحانی علاج کرتے ہیں، تو ہم کیا ان سے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک کی جو حکمت ہے، جو دانائی ہے، وہ ہمیں صحیح پتہ چلے گی؟ ٹھیک ہے۔ یہ اور دوسرا سوال میرا وہ ہے، جو ہفتے آپ کا پروگرام مفتی منیب الرحمان سے ہوا تھا، جی جی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو انعامی بانڈ ہے جی 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 یہ جائز ہے۔ جی میرا یہ ان علماء دونوں جو بیٹھے ہوئے مفتی حضرات اور دوسرے تھانوی صاحب، کہ آیا وہ جو اس میں آمیزش نہیں ہے سود کی جو یہ رقم میں نامی بانڈ والی لوگوں کو دیتے ہیں؟ میں یہاں پر آپ کا سوال، کیونکہ یہ آپ نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات فرمائی تو ان کا جواب یہ تھا کہ اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے اور کچھ نے ناجائز قرار دیا ہے، لیکن جو دوسرے عالم دین تشریف فرما تھے ان کے ساتھ حافظ محمد سلفی صاحب، انہوں نے سرے سے اور بالکل کیٹیگوریکلی اس کو ناجائز قرار دیا تھا۔ ہم یہ بھی سوال رکھیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تھانوی صاحب پہلے اس پہ ذرا بات کیجئے کہ خیر کثیر کا لفظ حکمت کے حوالے کے علاوہ کہیں اور عطا کیا، قرآن نے بیان کیا ہے؟ پورا قرآن پاک کے مضامین تو ایک دم نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن مجھے کوئی آیت ایسی یاد نہیں آتی کہ جس میں خیر کثیر کا لفظ اس کے علاوہ استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو دوسرا انہوں نے سوال کیا ہے، ایک تو روحانی علاج کا، ٹھیک، اس کا جو لوگ کرتے ہیں وہ جواب دیں گے۔ جو تیسری بات ہے جو پرائز بانڈ کے لیے ہے، اس کی جو ورکنگ کا ہم نے معلومات کی، اس میں ایکچولی یہ کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے کہ صاحب اتنے روپے کا پرائز بانڈ آپ اگر مارکیٹ میں لائیں گے تو اس سے اتنے پیسے آئیں گے، 10% کم یا 10% زیادہ، اور پھر ان کو بینک جو ہے ان کے اوپر انٹرسٹ دیتا ہے، آدھا وہ اپنے استعمال میں لے لیتے ہیں، آدھا لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ لہذا پرائز بانڈ کے انعام کی شکل میں جو رقم تقسیم کی جاتی ہے وہ صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ حرام ہے، وہ سود ہے۔ قرآن نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی میں نے بہت تحقیق کی ہے، اس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قطعاً حرام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا صرف ایک آپ کی رائے لے لیں یہاں پر، آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ جی ہاں یہی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم اس پہ، کیونکہ ہمارا موضوع وقت بہت کم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی سے آخری خطبہ، حکمتوں کا سفر درمیان میں کئی جگہ نظر آتا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں آپ تعلیم کیجئے کہ ہمیں کون سی حکمتیں کہاں کہاں حاصل کرنی۔ دیکھیے میں جو پہلے گفتگو میں نے شروع کی تھی وہ بیچ میں رہ گئی تھی، اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے شاگردوں کی تربیت کی اور ان کو تعلیم دی قرآن کی اور حکمت کی، اس تعلیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا اور وہ تربیت ان کی کہ اس سے علم اور اس تربیت جیسے لوگ دنیا کی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے، یعنی دنیا اس بات کو مانتی ہے اگر قرون اولیٰ کی آپ تاریخ دیکھیں۔ اور پھر یہ کہ آپ یہ بات دیکھیں کہ دنیا میں کوئی ادارہ اور یونیورسٹی ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے پڑھے ہوئے تمام لوگ درجہ اول کے اوپر فائز ہو جائیں۔ ہم نے آپ نے جہاں تعلیم حاصل کی ہے، کوئی درجہ اول میں آتا ہے، کوئی دوم میں، کوئی سم، کچھ فیل ہو جاتے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن و حکمت کی تعلیم دی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا،
علماء نے لکھا کہ یہ اتنے اچھے معلم اس لیے بنے کہ انہوں نے تو کسی کے سامنے زانو تلمذ نہیں کیا تھا. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. قرآن کہتا ہے کہ نہ تو تم نے کسی انسان کے سامنے زانو تلمذ طے کیا، نہ تم داہنے ہاتھ سے لکھنا جانتے تھے. تو ان کا معلم اللہ جل جلالہ ہے، شاگرد یہ ہیں. تو جہاں معلم اللہ تعالیٰ ہوگا، جہاں تعلیم دینے والا اللہ جل جلالہ ہوگا، وہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا شاگرد کیسا استاد اور کیسا عالم بنے گا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کو علم کی صفت سے متصف کیا اور قرآن کی اور حکمت کی تعلیم دی، تو قرآن پاک نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ عطا کیا. قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قرآن کہتا ہے کہ بعد کے زمانے کے آنے والے لوگ، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد قیامت تک کے زمانوں کے آنے والے لوگ اگر ایمان کے تقاضے ایسے پورے کریں جیسے ان مخاطبین اول نے یعنی صحابہ کرام نے ادا کیے، تو فقط اہتدوا، ہدایت یافتہ کہلائیں گے. یعنی پورے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لاٹ ہے، جو 1.25 لاکھ تقریباً ہیں، ان تمام کو معیار حق قرار دے دیا. اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا کہ میرے تمام صحابی جو ہیں ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے تو تم اقتدا کرو گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. بالکل ہدایت یافتہ نا، تو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے حکمت کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا ہے. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کنکلوڈ آپ کر دیں کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، کہ ہدایت یافتہ ہم کیا دنیاوی تعلیم، دنیاوی علوم، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، دین اور دنیا میں علوم کی تقسیم نہیں ہے، لیکن آج کیونکہ جو مروج ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اجازت دیں میں ایک جملے کا اضافہ کر دوں کہ جو جنرل ایجوکیشن سسٹم ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس کے اندر ناظرہ قرآن نہیں ہے، قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ہے، احادیث نہیں ہے، فقہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو جیسے دینی مدارس کو کہتے ہیں، ان کو بھی کہا جائے کہ بھئی آپ بھی تو دینی علوم اس کے اندر لے کر آئیں. نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ ہمیں جو دین کو مطلوب ہے وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم اس پر عمل پیرا پھر بھی نہیں ہو رہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. میں چاہتا ہوں کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کی. گزارش یہ ہے کہ جو دنیاوی علوم جن کو کہا جاتا ہے ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے سیکھے بغیر ہم مسلمانوں کو ان کا عہد رفتہ بحال کروا کر کے نہیں دے سکتے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق و انفس کی بات، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفسوں کے اندر غور ہے، اور تمہارے نفسوں اور وجود سے مراد ظاہر ہے کہ طبی حقائق خود قرآن کریم اس کی تعلیم دے رہا ہے. لہٰذا سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم کو حاصل کرنا چاہیے، ضرور حاصل کرنا چاہیے. اس کے بغیر ہم مسلمانوں کو بام عروج پر نہیں پہنچا سکتے. یہ بنیادی نقطہ ہے جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ہم اس لیے پیچھے ہیں، ہم اس لیے پیچھے ہیں، یعنی ہم سے مراد مسلمان امت مسلمہ اس لیے پیچھے ہے کہ وہ جاہل ہے. مغرب اس لیے آگے ہے کہ اس کے پاس علم ہے. اقبال یہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی تمام تر تہذیب، تمدن وغیرہ اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن جو مغرب کی خوبیاں ہیں اسے لے لی جائیں. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن فمن وجدها فهو احق بها. حکمت مومن کی ہی گمشدہ متاع ہے، جہاں سے ملے اس کو لینا چاہیے. لیکن ایک بات اور بھی اہم ہے جو مولانا نے آخر میں بات کہی، وہ یہ ہے کہ میٹرک تک کا چاہے دینی تعلیم کا نظام ہو چاہے دنیاوی تعلیم کا نظام ہو، اس کے اندر تو دونوں طرف یہ بات ہونی چاہیے کہ وہاں پر ضروری سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم پڑھائے جائیں، اور اس کے اندر طالب علم کو یعنی مدارس میں ہماری رائے کے مطابق فرض قرار دیا جائے، ضروری قرار دیا جائے کہ ان کو کمپیوٹر، جغرافیہ، کچھ انگریزی کی تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی یہ پڑھائی جائے. یہ کام صرف اس طرح ہو سکتا ہے. اس کے بعد وہاں چونکہ اسپیشلائزیشن کا معاملہ ہے، اس کے بعد اگر کوئی طالب علم باہر سے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں صرف اور صرف فقہ، حدیث اور صرف قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں، تو اسے کسی اور طرف متوجہ کرنا بھی زیادتی ہے. ادھر معاملہ کیا ہے کالج اور یونیورسٹی کی طرف کہ یہاں پر جیسا کہ پہلے بھی انہوں نے بتایا ناظرہ قرآن کریم ہو گیا، مبادیات ایمان ہو گئے. وہ مبادیات ایمان سے بھی ہماری یہ نسل فارغ ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کے اوپر اس کو لازم کر دیا جائے. اس کے بعد پھر اگر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو 13ویں جماعت کے اندر آپ لازمی طور پر 24ویں سپارے کی تفسیر مکمل پوری کی پوری پڑھا دیں، ابن جریر طبری مکمل پڑھائیں، ابن کثیر مکمل پڑھائیں، لیکن کم از کم سورہ اخلاص آئے، ایمان مجمل کا پتہ ہو، جنازہ اپنے والد کا یہ پڑھ سکے، اسے کم از کم قرآن کے الفاظ آتے ہوں، کم از کم دعائے قنوت اس کو آتی ہو، اسے پتہ ہو کہ میرے گھر کے اندر میرا بیٹا
مر گیا میں اس کے جنازے کی دعا کون سا پڑھوں گا، بیٹی کا انتقال ہوا کون سے دعا پڑھوں گا، نماز کے لیے میں کھڑا ہوں گا تو میں کیا کروں گا؟ جی بالکل، لیکن وضو کے مسائل ہیں، وضو اور طہارت کے مسائل اس کو پتہ ہونے وضو چاہیے۔ اور طہارت کے مسائل یقیناً بہت اہم ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا جو عرفان ہے اس کو بھی حاصل کرنا شاید بہت ضرورت ہے اس کی۔ وہ تو مسلمان کامیابی پر آ ہی نہیں سکتے۔ ایک پرچی آپ اس پہ نکالیے گا اور وہ دیجئے تھانوی صاحب کو، تاکہ ہم گفٹ ہیمپر ہم جس کی خدمت میں روانہ کر رہے ہیں اس کا نام تھانوی صاحب جی صلاح الدین بھنڈر، صلاح الدین بھنڈر، مغل پورہ لاہور، مغل پورہ لاہور۔ یہ پہلے بھی ان کا ایک مرتبہ نکل چکا ہے۔ اچھا، تو یہ خوش نصیب ہے، دوسری مرتبہ ان کا نام نکل رہا ہے، اور یہ آپ یقین کریں کہ یہ بالکل ایمانداری سے نام نکالے جاتے ہیں۔ صلاح الدین بھنڈر صاحب کون ہیں؟ ہم ان سے واقف نہیں ہیں۔ صلاح الدین بھنڈر، مغل پورہ لاہور۔ خواتین و حضرات، حکمت کے حوالے سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ حکمت جو دین کو مطلوب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سے تقاضا ہے کہ حکمت حاصل کریں، اس کے بغیر ہم جہاں بانی نہیں کر سکتے، ہم دنیا تسخیر نہیں کر سکتے، ہم کائنات تسخیر نہیں کر سکتے۔ دینی علوم، فقہی علوم یقیناً ان کی فضیلت ہے جیسے تھانوی صاحب نے فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کائنات ہے اس کو بھی فتح کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ خواتین و حضرات، اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔